के ऊपर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो गई। अब कोई ये सोचे कि टाइमिंग उसकी कैसी थी। हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट एक विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की। हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी और इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो कौन सा मुल्क इतनी अहम इवेंट को खुद ही सबटाज करे इस तरह का दहशतगर्दी करवा के। उसके अलावा हमें यह नहीं समझ आई कि इससे हमें मिलना क्या था, यानी पाकिस्तान को क्या गेन करना था पुलवामा इंसिडेंट से। तो हमने फौरी तौर पे उनको कहा, मैंने इंडिया को एड्रेस किया और मैंने उनको कहा कि किसी किस्म की आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमें देंगे, हम एक्ट करेंगे। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पार्टीज बैठी हैं, हमने सब ने नेशनल एक्शन प्लान पे ये साइन किया हुआ है, जिधर हमने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आर्म मिलिशिया को इजाजत नहीं देंगे। हमने उसमें बाकी भी कंडीशंस थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कि जो भी पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज थी, ये फैसला हुआ था कि आगे से पाकिस्तान अपनी ना सॉइल को इस्तेमाल करने देगा किसी किस्म की दहशतगर्दी, ना उन ग्रुप्स को चलना देगा जो कि आर्म ग्रुप्स हैं। तो हम वैसे भी, और ऊपर से फैटफ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाला हुआ था, तो हम वैसे भी उसकी कंप्लायंस के अंदर एक्शन ले रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आप हमें सबूत दें और हम एक्ट करेंगे। बदकिस्मती से बजाय सबूत देने के एक पूरा वॉर हिस्टेरिया हिंदुस्तान। मैं इधर अपनी पाकिस्तान के मीडिया को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि यहां बड़ा मीडिया का रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थी। और मैं समझता हूं इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मीडिया ने पिछले 15 साल जो वॉर ऑन टेरर हुई है पाकिस्तान में, मीडिया ने खुद देखे हुए हैं कि बॉम्ब धमाकों से किस तरह की तबाही मचती है, किस तरह के अस्पतालों में उन्होंने देखा है कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं बॉम्ब अटैक्स के, और जिस तरह के कैजुअल्टीज हुई हैं पाकिस्तान में। तो हमारे मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, उन्होंने बड़ी मैच्योर एटीट्यूड दिखाई। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह का वॉर हिस्टेरिया था, हमें ये शक पड़ना शुरू हो गया कि अब कुछ ना कुछ होगा पाकिस्तान में। लिहाजा ये भी मैंने पैगाम दिया कि अगर आप अगर हम जो भी कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन, तो हम उसका जवाब देंगे। और ये सिर्फ इसलिए कहा कि ये कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक। लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते। लेकिन इससे फिर हमें लगा कि ये हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। अब एक तरफ पाकिस्तान उनसे कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान से कि हम हर किस्म की कोऑपरेशन, आपके अटैक हुआ है, हम आपकी मदद करते हैं अगर आप हमें बताएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है। अफगानिस्तान के अंदर एक चांस है कि डायलॉग के जरिए अमन आए, उसमें पाकिस्तान पूरी कोशिशें लगा हुआ है। और उन कोशिशों की वजह से आज ये जो डायलॉग अभी हुआ है कतर के अंदर, जो पाकिस्तान ने इसको करवाया है, तो एक तरफ वो लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें पता था थ्रेट्स आ रही। और जब इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, अब हमें 4 बजे 3:30 बजे सुबह के मुझे पता चला, आर्मी चीफ से बात हुई, एयरफोर्स चीफ से बात हुई, हमने डिबेट किया कि क्या हम अब इसका जवाब दें। अब मसला ये था कि हमें किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि कोई कैजुअल्टीज हुई, क्या हमें पता था कि उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंके हैं,
لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفارمیشن نہیں آ رہا تھا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کارروائی کی آپ نے واپس نہیں کی. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکلیشن ہو جائے گا. تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ بن کے اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ول ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا, نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے, ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں, کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور جس طرح کے یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہے. اور ساری قوم اس وقت متفق ہے. لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. لہٰذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے, اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے, دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی, اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو. اب میں اسپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں, اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے. اب میں ہندوستان کی عوام کہ کیا ان کو یہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ, کیا ان ٹیکٹک سے, آپریشن سے, ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو؟ جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشین نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنس کشمیر میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے, اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. میں جب 20 سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا تو جو 20 سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہندوستان کے جو وہ کانکلیو تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ علیحدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے. اب جو کشمیر کا سچویشن ہے, کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں, بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ, آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی. تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ, کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی, کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان سیکیورٹی فورسز کو؟ کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا, یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے, کیا یہ انہی ٹیکٹکس, اسی اوپریسو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا؟ جو ابھی وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹک سے جو استعمال کر رہے ہیں, کیا اگر اس 1 ڈائمینشنل اپروچ کا رزلٹ نہیں آیا
تو آئنسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین ڈفرنٹ ریزلٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں ریاکشن آئے گا، ریاکشن اس طرح کے کوئی دہشت گردی ہوگی، اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم لو ثبوت بھی دیے بغیر. ایک اور جو آرگیومنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں، اس کو بلیم کر رہے ہیں اسلامک ریڈیکلزم کے اوپر کہ یہ جو خود کو یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خود کش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خود کو حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائیگرز کے جو ہندو تھے. تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے. یہ جو سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے، اس کو اگر صحیح طرح اینالائز کریں، یہ ڈیسپریشن، یہ ایک ویپن آف دا ویک ہوتی ہے. ایک مایوسی میں، ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے. اس کو اینالائز کریں. اور میں پھر سے انڈیا میں، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انڈیا کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو، دوستی ہیں میری پرانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے. انفارچونیٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے، ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر. ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے، کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا جو ہمارے میڈیا نے دیکھا پچھلے 12 سال، جو بم اٹیکس اور جو لوگ زخمی ہوتے، جو 70,000 ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں. کاش وہ اگر یہ دیکھ رہے تھے وہ ایسی اس طرح کی وار مانگرنگ نہ کریں، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے. اور جنگ وہ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس ہتھیار ہیں. کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا. اور ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس ہے. عموماً کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ملک تباہ ہوئے مس کیلکولیشنز کی وجہ سے. یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں مس کیلکولیشن تھی، سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاورفل فورس تھی کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. آج 17 سال کے بعد اگر انہوں نے اتنی دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئی، اگر وہ آج ڈائیلاگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے. اور یہ جب وار مانگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں، مثلا اگر ہندوستان آپ کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا. وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات؟ اور پھر یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشن نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے پاکستان. مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مطلب نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے. یہ ایک قسم کا کہنا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں ساری کارروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں. میرے خیال میں اسپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتنے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں، میں آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے. پاکستان آج جدھر کھڑا ہے ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلٹی ہو، امن ہو، تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں. اور وہ تب آتا ہے جب امن کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، دولت بنتی ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے. میں نے جس طرح کہا، میں نے کل بھی کوشش کی نریندر مودی سے بات کرنے کی اور صرف یہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے. ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ باقی اپنے دوستوں کو بھی، میں شام کو میری بات ہو رہی ہے ترکی کے پریزیڈنٹ سے بھی، ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس میں کروائیں. لیکن اس کو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکلیشن کی، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ کمزوری نہیں ہے.
میں غلط سگنلز نہیں ملنے چاہیے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو دو بادشاہ تھے. ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا, دوسرا ٹیپو سلطان تھا. بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا, ایک طرف غلامی تھی, دوسری طرف موت تھی, تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری. دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا. ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا کہ کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے. اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. ایک قوم اگر اس کو آپ پش کر دیں گے, کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان, اگر اس کو پش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے, تو ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی, وہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور میں اس لیے آج ہندوستان کو, نریندر مودی کو دیکھیں, کسی کو بھی اسے کھیلیں, کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کیونکہ ہماری پریپریشنز ہیں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے. اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے, وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتا ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی. اس لیے آج کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے, میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں, ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف, کیونکہ ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس, مثال کرائسس, اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سچویشن نہیں آیا. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں, اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کرے. شکریہ. اس کے بعد جناب شہباز